अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम खातिमुल अंबिया व खातमुल मुरसलीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हक़ टीवी के हफ्त रोज़ा सिलसिले RSTU के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर नाज़िर हुसैन हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, RSTU का गुज़िश्ता 5 प्रोग्राम्स में काफ़ी तारुफ हो चुका, लेकिन अभी तक वो हज़रात, वो नाज़रीन जो हमें नए ज्वाइन करते हैं, उनकी तरफ से ये कॉल्स आती हैं या उनकी तरफ से ये कहते हुए सुना जाता है कि RSTU के हवाले से भी तशनगी बाकी है। RSTU यानी रोजेस स्वीट्स ट्रूथ यूनिवर्सल, ये एक ऐसा नज़रिया है जिसके ज़रिए नफ़रत और हसद, दुश्मनी और कत्ल व गारत गरी को ख़त्म करने का एक नज़रिया और साथ ही अमन व मोहब्बत, सलामती और दुनिया में एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, भाईचारगी का एक पैगाम है RSTU। हस्ब मामूल हस्ब साबिक़ हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। आइए इनका तारुफ हासिल करते हैं। जनाब इलियास सत्तार साहब रिसर्च स्कॉलर हैं और RSTU के नज़रिए के बानी हैं। कंपैरेटिव रिलीजन, मुबाहला और मुनाजरा, माशाल्लाह ये इनके मशागिल हैं और इस सिलसिले में काफ़ी काम इनका है, जो आज हम मज़ीद कुछ इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि RSTU में क्या तशनगी है और क्या कुछ पब्लिक को, नाज़रीन को बताया जा सकता है। इनके साथ हमारे जमा साल रिसर्च स्कॉलर और आलिम दीन और एक मेडिकल डॉक्टर जनाब डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब, जो कि अरबिक गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। आज आप इंशाअल्लाह अहमद दीदात साहब के हवाले से कीमती मालूमात हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, RSTU बेशक नज़रिया एक नया है, एक नाम नया है, लेकिन इलियास सत्तार साहब ने इसे जिस तरह तरतीब दिया है, तारीख़ में कई वाक़यात ऐसे मिलते हैं जिसे पढ़कर ऐसा लगता है कि वो लोग भी RSTU ही चाहते थे या वो RSTU ही प्रमोट कर रहे थे। ऐसे एक वाक़या हमने हज़रत इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब फतुहात में पढ़ा। फरमाते हैं कि एक बार मुझे शिकार का शौक़ हुआ जवानी के दिनों में, और मैं अपने मुलाजमीन को लेकर शिकार की तलाश में निकल खड़ा हुआ। बहुत दूर जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद मैंने देखा कि जंगल के दरमियान में एक छोटा सा मैदान है और वहाँ गोरखरे, ये एक जानवर है, जंगली जानवर, बहुत से गोरखरे गोल की सूरत में वहाँ घास फूस वगैरह चर रहे हैं। फरमाते कि मैंने इरादा किया कि इनमें से 2-4 को शिकार कर लिया जाए, लेकिन मुझे नज़र आया कि कुछ बच्चे भी हैं साथ में और कुछ, ये देखकर मुझे ज़रा रहम आया। मैंने वो इरादा मुलतवी किया, यानी शिकार का इरादा मैंने मुलतवी किया और बहुत इत्मीनान से इस मुलतवी इरादे के साथ मैं उनके करीब गया और उनके गौल के करीब से गुजरता हुआ मैदान क्रॉस कर गया। लेकिन कहने लगे मैं हैरान हुआ कि ना वो जानवर बित के, ना वो भड़के, ना वो भागे, वो अपने काम में मसरूफ़ रहे, यानी घास फूस चरने में मसरूफ़ रहे। कहते मैं कुछ दूर जाके उनको देखता रहा। इसी असना में उनके मुलाजमीन जो उनके साथ थे वो भी उस मोड़ पर पहुंचे। उन्होंने जब जानवरों को देखा तो उन्होंने इरादा किया कि 2-4 को शिकार किया जाए। इस इरादे को लेकर वो जब जानवरों के, गोरखरों के करीब पहुंचे तो गोरखरों ने अचानक एक साथ उन मुलाजमीन की तरफ देखा, उन इंसानों की तरफ देखा जो उन्हें शिकार के इरादे से करीब आ चुके थे, और उन्हें देखते ही दूसरे ही लम्हे वो वहां से फरार हो गए। पूरा का पूरा गौल वहां से भाग खड़ा हुआ। इब्न अरबी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैं हैरान हुआ कि इनके करीब से तो मैं भी गुजरा और मेरे गुजरने पर इन्होंने ना सिर्फ कोई रिएक्शन नहीं किया बल्कि पुरसुकून नजर आए। लेकिन मुलाजिमीन करीब आए और ये उन्होंने अपने मुलाजिमीन से पूछा कि तुम किस इरादे से आए? तो उन्होंने कहा हम इस इरादे से थे कि 2-4 को शिकार कर लिया जाए। तो इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौके पर इस तमाम कंक्लूजन इस तरह से किया, इस वाक़े का एक तारीख़ी जुमला कहा, एक ऐसा तारीख़ी जुमला जो बाद में आने वाले बहुत से फ़िलासफ़र्स, बहुत से दानिश्वरों ने अपनी किताबों में शामिल किया, अपनी तहरीरों में शामिल किया। आपने फरमाया मोहब्बत से मोहब्बत और नफ़रत से नफ़रत जन्म लेती है, और यही RSTU भी है। हमने अक्सर सुना है कि शेर के बारे में है कि शेर अगर किसी शिकार को करीब पाता है, अक्सर वो देख नहीं सकता, उसकी आई साइट, उसकी नज़र बहुत कमज़ोर होती है, बिनाई कमज़ोर होती है, लेकिन जो जानवर उसे देखता है उसके जिस्म में एक कैफियत पैदा होती है खौफ की। जानवर भी जानते हैं कि शेर
के सामने आ चुके हैं, इससे बचना मुमकिन नहीं है। होता क्या है कि उसके जिस्म में, मेडिकल साइंस कहती है कि जिस्म में हिस्टामिन की रेट होता है, और वो हिस्टामिन सूंघने की, इसको स्मेल करने की, उसकी जो सेंसरी जो नर्व्स हैं वो इतनी तेज़ होती हैं शेर की कि वो हिस्टामिन की स्मेल को एक्चुअली से उससे अंदाज़ा लगाता है कि शिकार कहाँ मौजूद है, और वो उसको जाकर शिकार कर लेता है। तो एक्चुअली यही कैफियत हुई। मेडिकल साइंस ये कहती है इंसान में जो जज्बात होंगे, जैसा उसका मिजाज उस वक्त बना होगा, उस लम्हे उसी तरह के हार्मोन्स उतरते हैं और उसके खून में शामिल हो जाते हैं। अब बहुत से जानदारों में जैसे हिस्टामिन, हम नहीं एक दूसरे, अगर हम एक इंसान दूसरे इंसान को खौफ का शिकार कर दे, इसके बावजूद हम हिस्टामिन को स्मेल नहीं कर सकते, लेकिन शेर में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है। उसका वो सीलिया, वो ऑल फैक्ट्री, वो जो इस सिलसिले में जो एनालाइज करते हैं कि कौन सी स्मेल है और क्या इरादा लेके कोई शख्स आ रहा है, तो उस वक्त इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में मोहब्बत के जज्बात पैदा हुए। मोहब्बत के तहत, या मोहब्बत जिस हार्मोन के तहत है, या उस एक ऐसा हार्मोन जो मोहब्बत के जज्बात के तहत इंसानी खून में शामिल होता है, उन्होंने उसे स्मेल किया। उनके सेंसरी जो रिसेप्टर्स हैं गोरखरों के, उन जानवरों के, उन्होंने ये सोच लिया कि ये जो शख्स आ रहा है ये किसी नुकसान के इरादे से नहीं आ रहा, बल्कि एक पॉजिटिव उसकी फीलिंग्स है। इसके बाद जब मुलाजमीन आए तो वो हार्मोन्स जो नफरत की वजह से इंसानी जिस्म में पैदा होते हैं, गोरखरे या वो जानवर उसे जानते थे। चुनांचे यही हुआ कि उन्होंने एक साथ उन मुलाजमीन को देखा और वहाँ से राह फरार इख्तियार कर ली। तो नाज़रीन, RSTU भी यही कहता है कि मोहब्बत के जज्बात किसी शख्स के पास लेके जाएंगे, वक्ती तौर पर हो सकता है वो कोई ऐसा रिएक्शन ना करे जिससे ये लगे कि ये हमारे नज़रियात से मुत्तफिक हो गया है, हमारी बात को मान गया है, इसने नाराज़गी ख़त्म कर दी है। लेकिन साइंस एक और बात कहती है कि अगर आप अच्छे जज्बात के साथ किसी शख्स के पास गए हैं, हो सकता है उस वक्त वो रिएक्शन ना करे, लेकिन वो जज्बात जो आप लेकर गए और वो केमिकल रिएक्शंस जो हुए हैं उस दौरान, उसके असरात इंशाल्लाह बाद में उस शख्स को पॉजिटिव थिंकिंग्स पर मजबूर कर देंगे। आइए नाज़रीन, इससे पहले कि हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव है। स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद हैं, इन नंबर्स को डायल कीजिए। अगर आप RSTU के सिलसिले में या किसी किस्म के कोई क्वेश्चन करना चाहें, तो अहमद दीदार साहब के हवाले से कोई क्वेश्चन करना चाहें, हमारे माहिरीन यहाँ मौजूद हैं। और इसके अलावा आप ईमेल जो इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, ईमेल हमें कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में हमें ईमेल कर सकते हैं आप। इसके अलावा यूरोप के वो नाज़रीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके लिए हस्बे मामूल हस्बे साबिक हमारी ये ऑफ़र है कि वो जर्मन, इटालियन, डच, फ्लेमिश, इंग्लिश में हमें कॉल्स कर सकते हैं। उनकी कॉल्स, उनके सवालात का जवाब इंशाल्लाह माहिरीन से लेकर इन्हीं ज़बानों में आपको दिया जाएगा। साथ ही अगर आप ये प्रोग्राम TV पर अच्छी तरह नहीं देख पा रहे, कोई डिस्टर्बेंस है, तो HaqTV.com पर इस प्रोग्राम को इसी वक्त लाइव देखा जा सकता है। इसके अलावा RSTU की वेबसाइट भी आज से लॉन्च कर दी गई है। उसका वेब एड्रेस है rstu.net। याद रखिए rstu.net, NET। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इलियास सत्तार साहब, RSTU पर बहुत बात हुई, नए नाजरीन जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे जैसे लोगों तक खबर पहुंच रही है कि इस तरह का एक प्रोग्राम हक TV से नशर हो रहा है, नए नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं। हर प्रोग्राम में नए अफराद शामिल होते हैं। तो कोई ऐसी एक मुख्तसर सी समरी RSTU की आज फिर पेश कीजिए, और ख़ास तौर से आपका वो नुक्ता, वो मिज़ाइल के पीछे जो मिज़ाइल ट्रिगर होता है एक, उसके हवाले से जो आप, वो बहुत खूबसूरत नुक्ता है, तो आपसे दरख्वास्त है कि वो नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। दरअसल आप जो अभी बात कर रहे थे उसमें एक नुक्ता मेरे को उससे ख्याल आया कि वो जो हार्मोन्स वगैरह रिलीज होता है, तो उससे एक एसोसिएशन ऑफ थॉट में ये आया कि जो कुछ भी काम हम करते हैं उसका रिजल्ट से ज़्यादा अहम बात है कि हमने प्रोसेस किया लिया करने का। जैसा पैसा का अगर कमा लिया ये रिजल्ट है, तो कमाया कैसे वो ज़्यादा अहम बात है।
حلال طریقے سے حرام طریقے سے کیسے کمایا. اسی طریقے سے آج سے کچھ 55 سال پہلے میں نے پڑھا تھا ریڈرز ڈائجسٹ میں کہ when you reach the end of life you come to realize that it is the journey which counts more than the arrival. سفر جو ہے وہ مقام تک پہنچنے سے زیادہ قیمتی چیز ہے. سبحان کہ آپ نے سفر کیا کیسے, ماشاءاللہ جی. ٹکٹ کے ساتھ کیا بغیر ٹکٹ کے کیا, یہ بھی اہم بات ہوتا ہے. اسی طریقے سے برنارڈ شاء کا ایک پلے ہے, اس میں بہت خوبصورت بات ہے کہ ایک سول میجر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ملک جو ہے جنگ جیت لیتی ہے, جو جنگ ہارتے ہارتے اچانک جیت لیا, اور اس کو دوسرے روز آرمی سے ڈسمس کیا گیا. تو وہ اپنی گرل فرینڈ کے پاس جاتا ہے, گرل فرینڈ اس کو بولتی چاکلیٹ کریم سولجر. تو وہ بتاتا ہے کہ میرے وجہ سے جنگ جیتا اور پھر میرے کو ہی ڈسمس کر دیا. تو بات یہ بات تھا کہ یہ تھا اس میں تھا مطلب یہ گھوڑے سوار میں کیولری بولتے ہیں نا شاید اس کو, ہاں, اور جو ادھر سے توپ ہوتا اس کو توپ والے دشمن جو ہے توپ لے کے بیٹھے تھے. تو وہ یہ کہ کوئی بھی ہمت کر رہا نہیں تھا گھوڑوں کو لے جانے کا, کیونکہ وہ تو قریب جاتا تو توپ سے گولا چلتا تو سب کو بھون کے ختم کر دیتا. کسی سے نہیں ہو رہا تھا, جنگ ہارتے ہارتے یہ میجر صاحب آئے ان کے کمانڈ میں آئے گیا تھوڑی دیر کے لیے, تو یہ سب کو بولے چلو. اچھا یہ جب توپ والوں کے طرف دشمن کے طرف گئے تو توپ والے انتظار کرتے قریب آئے گا تو گولا ڈالیں گے اور چلائیں گے. جب یہ لوگ قریب آ گئے تو وہ جو گولا لیے اور مشین میں ڈالنے گئے تو پتہ چلا گولا اوور سائز تھا, مشین میں گیا نہیں اور جنگ جیت لیے. تو دوسروں نے ڈسمس کر دیا کہ تم کو پتا تو تھا نہیں گولا اوور سائز کا ہے, تو تم نے یہ حرکت کیسا کیا. تو خالی جیتنا نہیں ہے, پروسیس بھی اہمیت رکھتا ہے. ماشاءاللہ. When you reach the end of life you come to realize it is the journey which counts more than the arrival. تو یہ جو بات ہے اصل میں یہ RSTU کا آغاز ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت مسلمانوں کو بہت سارے نئے علم سے اور نشانیوں سے نوازا ہے, اور اس کو آگے بڑھانا ضروری ہے. لیکن آگے کیسے بڑھائے جب لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. تو اگر سن بھی لیتے ہیں تو ذرا سا مطلب اتنا رسپانس نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے. تو آج سے 11 سال کتنا سال قبل ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, ایسی کچھ تھا, 2 کرسچن لڑکی 2 کرسچن لڑکے میرے گھر میں آئے تھے اور کچھ کتاب بانٹ رہے تھے. تو وائف نے کہا کہ لے لوں, تو میں نے کہا میں خود بات کرتا ہوں. گیٹ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھائی ایک شرط میں تمہارا کتاب لیں گے کہ تم ہمارے ساتھ چائے پیو. تو انہوں نے ایگری کر لیا, تو چائے بھی پیا, کتاب بھی دیا, اور گھنٹہ سوا گھنٹہ یاد نہیں کچھ اچھا لمبا وقفہ ہم نے ان کے ساتھ بات چیت میں گزارا. تو اس سے میرے کو انسپریشن یہ آتا ہے کہ جیسا میں وہ لوگ بانٹتے ہیں اور ہم نے چائے کا آفر کیا, تو اگر وہی لوگ اگر مٹھائی بھی لے کے آتے تو اور کتنا پازیٹیو ہوتا ہے. تو میں یہ نظریہ رکھا ہوں کہ مٹھائی اور پھول خوشبو اور مٹھاس لے کے جاؤ. جب پھول خوشبو اور مٹھاس ہوگا تو کچھ نہ کچھ اس میں بھی خوشبو اور مٹھاس پیدا ہوگا, اس کے اثرات ہوں گے, ضائع نہیں جائے گا. اور پھر جو حق بات اللہ تعالی ہم سب تک پہنچایا ہے نشانیوں کے شکل میں, علم کے شکل میں, اس کو ہم ان لوگوں کے پاس پیش کریں. یعنی قرآن حکیم کی جو نشانیاں, قرآن حکیم کی اور بائبل سے بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس سے اسلام کی صداقت ثابت ہو رہی ہے. جی. یعنی ان کے اپنے کتاب سے بھی ان کو ثابت کر سکتے ہیں. جی جی. کوئی ضروری نہیں صرف قرآن ہو, حدیث سے بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ثابت ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ حدیث لاریب نہیں ہے, قرآن شریف لاریب ہے. کیونکہ حدیث لاریب اس لیے نہیں ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو بالکل سر آنکھوں پہ, لیکن اس میں ملاوٹ ہے, کچھ جو نہیں کہا وہ بھی آ گیا ہے. اس وجہ سے اس کا لاریب ختم ہو گیا ہے. لیکن قرآن شریف میں انسان کا بنایا ہوا ایک لائن بھی آیا نہیں ہے, تو اس کا لاریب ہونا ابھی تک یعنی موجود ہے, قائم ہے اس کا. تو اب بات یہ ہے کہ انسانوں میں سننے کا صفت کم اس لیے ہے کہ ان کو ایک غلط فہمی کا شکار ہے. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اگر میں تحقیق کروں گا تو غلطی ہو جائے گی, غلطی ہوگا تو مصیبت ہوگا آخرت میں. لیکن افسوس کا بات یہ ہے کہ قرآن شریف بڑا کلیئر کہتا ہے کہ صحیح ہونا شرط نہیں ہے, غلطی تو معاف کہتا ہے. ایک آیت میں تو ایسا ہے کہ غلطی معاف ہوتا ہی ہے, اور دوسرے جگہ میں ہے کہ قیامت کے دن سورہ مائدہ کا 119 نمبر آیت ہے کہ سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ کو پتا ہے کہ سچا صرف اللہ ہوتا ہے, صحیح صرف اللہ ہو سکتا ہے, بندہ ہمیشہ صحیح نہیں ہو سکتا. اس لیے بندہ کے اوپر صحیح ہونا شرط نہیں رکھا ہے. ہر بندہ سچا ہو سکتا ہے
اگر دل صاف ہو اور دماغ صاف ہو, جو دل اور دماغ میں ہو زبان میں ہو, سچا تو ہو سکتا ہے. صحیح ہونے کے لیے بہت علم کا ضرورت ہے, ٹائم کا ضرورت ہے, صحت کا ضرورت ہے, اللہ کا فضل ہو, ماحول ہو, 10 قسم کی باتیں ہو, پھر جا کے صحیح رپورٹ آتا ہے. تو صحیح ہونا قرآن کا شرط نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے کہ بندہ طوفان نہیں لا سکتا ہے, بندہ سیلاب نہیں لا سکتا, بندہ زلزلہ نہیں لا سکتا. بندہ سے یہی پوچھے گا کہ وہ پڑوسی تمہارا ہے یا قریب میں کوئی بندہ اگر گمراہ تھا, تم اس کو مٹھائی اور پھول دے کے کیوں نہیں بات چیت کی ہے؟ تم کوئی زلزلہ نہیں لا سکتے تھے, یہ سب حرکت تو کر سکتے تھے, چھوٹا چھوٹا کام تو کر سکتے تھے جس سے ماحول تبدیل ہو سکتا. تو اب اس میں ایک چیز بتا دوں, چونکہ آج تو ایک سارٹ آف ریپیٹیٹیو بات ہو رہا ہے, کہ دوائی کے دکان میں آپ جا کے دیکھیں گے بہت سارے دوائی نظر آئیں گے. کسی دوائی میں 10 سال لگا بننے میں, کوئی 50 سال کا ریسرچ ہے, کوئی 100 سال کا ہے, 200 سال کا ہے, 200 سال کا ہے, اور بھی لمبے لمبے ہیں. تو یہ سارے دوائی, کوئی دوائی اگر 11 سال میں ریسرچ ہوا, اگر اس کا ریسرچر 10 سال میں ہار جاتا, ہمت ہار جاتا, صبر نہیں کرتا, تو یہ دوائی ریک میں نہیں ہوتا. تو جس چیز میں جتنے ٹائم کا ضرورت ہے اتنا فل ٹائم دینا چاہیے, ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوگا تو بیکار ہوگا. اب ٹپال چائے کو ہر کوئی جانتا ہے, لپٹن کو ہر کوئی جانتا ہے, 3 سال تک یہ لوگ کروڑوں کا ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں, نہیں کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن 4تھے سال سے اثرات آنا شروع ہو گئے, اس لیے وہ لوگ کوئی سال آرام نہیں کرتے, ایک مشہور چیز کو اور مشہور کرتے رہتے ہیں. جی, تو اب وہ آپ کا میزائل کا سنا دوں. جی بالکل. تو اصل جو دشمنی چل رہا ہے نا دنیا میں, یہ طاقت کی وجہ سے چل رہا ہے. طاقت سب کا ختم ہو جائے تو لڑائی کم ہو جائے. اور دوسرا شکل یہ ہے کہ طاقت کے آپ اگر سامنے ہو تو آپ کی طرف گولی چل رہا ہے, اور اس اگر گولی چلنے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو پھر آپ کو کوئی تکلیف نہیں پیش آئے گا. جی, تو میزائل جو ہے یہ تو آپ کا دشمن نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے. ماشاءاللہ, ویری نائس. جی, میزائل کے پیچھے جو بندہ ہے وہ دشمن, چلانے والا وہ دشمن, چلانے والا دشمن ہوتا ہے. آپ چلانے والے سے دوستی کر لو تو پھر آپ کو میزائل کا خوف نہیں ہوگا. تو کسی نے سوال کیا کیسے دوستی کر لو, میں نے بولا یا تو کرسچن بن جاؤ یا اس کو مسلمان بناؤ, 2 میں سے ایک کام کرو, دوستی ہو جائے گا. اگر تم مطمئن ہو کہ اسلام 100% سچا مذہب ہے تو ان مواد کو تم جمع کرو, اس تک پہنچاؤ. If you can't convince him, confuse him. خوش تو کرو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرکٹ میچ جب ہوتا ہے تو 11 کھلاڑی ادھر کے 11 ادھر کے, امپائر وغیرہ, یہ سب بیکار ہو گئے اگر گیلری خالی ہو. یہ جب گیلری بھرا ہوا رہتا ہے, تالی بجتا ہے, تو پھر کھیل کا لطف آتا ہے. جب لوگ اپنے دکان میں کام چھوڑ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس سے شان ہوتا ہے وہ 12 کرکٹرز کا, 22 کرکٹرز کا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بھئی ہر کوئی تحقیق نہیں کر سکتا ہے, ہر کوئی اتنا مصیبت کا ٹائم نہیں لگا سکتا ہے, لیکن کم از کم تالی بجانوں کو فہرست میں تو آ جائے آپ لوگ. ماشاءاللہ, بہت اچھی. جی ہاں, یہ کم از کم گیلری کو تو بھرو. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ریسرچ ہے لوگ اسے دیکھیں, اسے سمجھیں, صرف میری نہیں, میں تو جیسے احمد دیدار صاحب کا شروع کرایا نا, کم از کم آپ سے سٹارٹ لے لیں تو سب کا لے کے کرے, سب کا لے کے کرے. میرے سے کیا, میرا تو آخری میں لے, دوسروں کا پہلے. ماشاءاللہ, آپ کی بھی بہت امپورٹنٹ, میرا آخری میں لے. اور ایک نقطہ ضرور سناؤں گا, جی پلیز, کیونکہ آپ نے آج یہ دوسروں نئے لوگوں کے لیے کیا نا, تو یونیورسل کا کنسپٹ ابھی نہیں ہے. یونیورسل, اوکے. یونیورسل از دی موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ آف RSTU. آخری ہے لیکن ہے اول, اس کی سول ہے, یہ اس کی سول ہے. یونیورسل سے یہ مراد ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا روح اوپر سے آسمان سے زمین میں آتا ہے, تو اس کا روح یونیورسل ہوتا ہے. جی, جب مر جاتا ہے, زمین کے اندر جسم چلے جاتا ہے, روح واپس یونیورسل اوپر چلے جاتا ہے. تو میرا بس اتنا ریکویسٹ ہے کہ یہ یونیورسل برتھ اور یونیورسل ڈیتھ کے درمیان میں جو لائف ہے, اس کو بھی یونیورسل بنائے. ماشاءاللہ. جی, کل سے نہ کوئی پنجابی ہو, نہ پٹھان ہو, نہ سندھی ہو, نہ بلوچی ہو, اور نہ پاکستانی کا بھی اتنا شور مچائے کہ انڈیا سے جھگڑا کرنا ہے. شور مچائے کہ ہم سب یونیورسل ہیں, ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں, جی, ہم ایک دوسرے سے گلا ملیں گے. بہت اچھا ہے. جی, یہ نہیں کہ خالی گولی سے ماریں گے. جی, جی, وہ منفی جذبات پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اب تو عوام تو جھوٹ موٹ کر لڑ رہی ہے, جبکہ لیڈر سارے یونیورسل ہو گئے. قائد اعظم محمد علی جناح یونیورسل, مہاتما گاندھی یونیورسل, لنکن, جارج واشنگٹن, کینیڈی, سارے جو ماضی میں ایک دوسرے سے لڑائی کرتے تھے سب یونیورسل ہو گئے. ماشاءاللہ. تو اب ہم لوگ, جب ہمارے لیڈر سب یونیورسل ہے تو ہم کو کیوں اتنا مصیبت پالنا ہے کہ ہم یونیورسل نہیں ہوں. ہم ان کی خاطر یا ان کے بتائے ہوئے
नज़रियात اب की उनका हिफाजत के सुन्नत लिए जो है मौजूदा सुन्नत पे अमल करे, उन पे अमल करे। मौजूदा सुन्नत जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, उसके ऊपर अमल करे। अच्छा, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने। एक सवाल जो आज से शायद 2 प्रोग्राम्स पहले, शायद प्रोग्राम नंबर 3 में आया था, एक साहब ने सवाल किया था कि क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था किसी जगह कि मैं दुनिया में दोबारा वापस आऊँगा, और जिस तरह आज हम सुनते हैं तफसीलात, क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कौल से कहीं से साबित है किसी किताब बाइबल में या कहीं कुरान में, अहादीस में कहीं इसका कोई दर्ज हो वाक़या? ये एक्ट्स 1 है, ये नए अहदनामा का, न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट जी। ये गुड न्यूज़ बाइबल है। हाँ बेटा ज़रा सा, ये गुड न्यूज़ बाइबल का है। तो इसमें ईसा अलैहिस्सलाम वापस आते हैं दुनिया में और शागिर्दों से मिलना फिर वो आसमान पे after seeing this he was taken up to heaven as they watched him and a cloud hid him from their sight। यानी आसमान की तरफ चले गए और उसके बाद वहाँ के जो लोग थे, गैलीलियंस थे, तो वो आसमान की तरफ देख रहे थे। They still had their eyes fixed on the sky as he went away। आसमान की तरफ देख रहे थे कि 2 शख्स सफ़ेद कपड़ा पहन के अचानक उनके करीब खड़े हो गए और बोले, गैलीलियंस वाई आर यू स्टैंडिंग देयर लुकिंग अप एट द स्काई, तुम आसमान की तरफ क्या देख रहे हो? ये जीसस जो यानी ईसा अलैहिस्सलाम जो तुम्हारे पास से अभी आसमान की तरफ चले गया, विल कम बैक इन द सेम वे, जैसा ये गया आसमान की तरफ वैसे ही वापस आएगा। ये किसने कहा? ये जो 2 आदमी अचानक आके खड़े हो गए। ओके, ये तो ये 2 आदमी क्या थे? हाँ, ये उनकी तरफ से हुआ। हाँ, तो ये मतलब ईसा अलैहिस्सलाम का भी फरमान है। अभी मेरे जहन में एग्जैक्ट आयत नहीं आ रहा है। जी जी, कुछ कहीं पर ही है, बारनबास के इंजील में भी और हमारे हदीस में भी है। लेकिन ये बाइबल में ये वाक़या है कि वो हाँ, वापस बाइबल आएंगे। कई आयत सुना और रहा हूं। कहीं पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी कोई कौल मौजूद होगा जिसमें उन्होंने कहा होगा कि मैं दुनिया में वापस आऊँगा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। हाँ, और ये हदीस में भी है। अच्छा, हदीस में भी है? हदीस में भी है कि वो वापस आएंगे। जी। और इस हदीस में लिखा है कि 45 ईयर्स रहेंगे, फिर शादी वादी भी करेंगे, बच्चे भी होंगे, फिर इंतकाल कर फरमाएंगे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी कब्र रोज़ा मुबारक में वहाँ दफन हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया इलियास सत्तार साहब। बकरा ईद बचपन से मनाते आ रहे हैं हम, और हर बार पूछा करते थे कि ये गाय और जानवर जितने ये ज़िबा हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। तो हमारे बुज़ुर्ग हमें वाक़या सुनाया करते थे, हमारे वालिद साहब ख़ास तौर से, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बार अल्लाह ताला की रज़ा पूरी करने के लिए अपने बेटे हज़रत इस्माइल को ज़िबा के लिए ले गए, और बाद में उनकी जगह पर एक दुम्बा गालिबन आ गया और वो ज़िबा हुआ। लिहाजा वो रस्म अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ कर दी, हर साल के लिए जिनकी गुंजाइश हो वो भी इसको अदा करें। लेकिन बाइबल में ये ज़िक्र कहीं है शायद कि हज़रत इस्माइल की बजाय हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने साथ ज़िबा के लिए ले गए। ये कन्फ्यूजन आपकी एक तहक़ीक़ है इस पर, वो ज़रा क्लियर कीजिए इसको। अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ये सरासर तहरीफ है बाइबल में, जिससे इसहाक़ अलैहिस्सलाम को साबित करने का कोशिश किया है। इसको अल्लाह के फजल से मैंने नहीं किया, अल्लाह ने मेरे ज़रिए 100% गलत साबित किया। और मेरा एडवाइस तो यह है कि भाई जो लोग तारीफ करते हैं उनको मेरा एडवाइस यह है कि ज़रा सा तहकीक करो पहले, फिर तारीफ करो। बगैर तहकीक का तारीफ जो है ना, बस अचानक जो मूड में आया, जो मर्जी में आया, जो फायदेमंद नजर आया इधर कर दिया। भाई ये सफ़े में कर रहे हो, उसको पूरा तहकीक करो, उसके बाद में फिर कुछ गड़बड़ करना है वो तो कर, फिर भी मत करो। लेकिन अगर करना है तो तरीके से करो, नकल को अकल के साथ तरीके से करो। नकल नहीं, ये तहरीफ का बात है। नकल तो जैसा भी हो करो, चलो अल्लाह माफ करे, लेकिन तहरीफ करना तो ये बहुत जिम्मेदारी का बात है। एक तो गुनाह अपने जगह, लेकिन ऐसा तारीफ करना कि बाद में बिल्कुल ही नाकाम हो जाए। तो अब इसमें कैसे नाकाम हुआ वो मैं बता रहा हूँ कि बाइबल ही में
یہ جو اصل میں جو آیت ہے بائبل کا جس سے وہ لوگ ثابت کرتے ہیں، بائبل میں تورات ہے غالباً یہ. ہاں یہ توراتی ہے شروع کا. اوکے جی. شروع کے 5 کتاب جو کرسچن بائبل ہے وہ بھی توراتی ہے. اچھا 5 کتاب ہے وہ تورات کا ہے. جی. تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جس آیت سے یہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام تھے، تو ادھر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ غلط بات ہے لیکن یعنی بائبل میں جیسے لکھا ہے، پیدائش باب 22 آیت نمبر 2، تو اپنے اکلوٹے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے، شارٹ میں فرما رہا ہوں، قربانی کے طور پر چڑھا. اسحاق، اب اسحاق کو اکلوٹا بیٹا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. اب اس کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پیدائش باب 22 آیت نمبر 2 میں اکلوٹا بیٹا بول رہے ہیں. یہ اکلوٹا بیٹا کیسے بول سکتے ہیں؟ ناممکن بات ہے. اس لیے کہ سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام، یہ پیدائش باب 16 آیت نمبر 15-16 ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے تھے اور جس وقت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کا عمر تھا 86 سال جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. جی. پھر ہے باب 7 آیت 17، ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. جی. پہلے کون پیدا ہوا؟ اسماعیل علیہ السلام. اور کتنے سال بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے؟ 14 سال کے بعد. 14 سال بڑے تھے اسماعیل علیہ اسماعیل علیہ السلام. جی. اسماعیل علیہ السلام آخر وقت تک زندہ رہے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور اس کے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل نے مقفیلہ کے غار میں اسے دفنایا. یہ ہے، ہاں دونوں بیٹوں کا ذکر آ گیا. دونوں بیٹے اسحاق اور اسماعیل نے دفنایا. اب دونوں کا ذکر آ گیا. اور یہ لکھا ہے کہ اور اس کے بیٹوں نے یعنی ابراہیم السلام کے بیٹوں نے. جی. اب اکلوتا بیٹا والی بات. اب بات یہ ہے کہ بائبل خود کہہ رہا ہے کہ دونوں کو بیٹے بول رہا ہے. جی. اور دونوں نے دفنایا. جی. اچھا، اور یہ ہے باب 25 آیت نمبر 8، وہی سب پیدائش کا چل رہا ہے، بار بار پیدائش میں نہیں بولوں گا. جینیسس. ہاں جینیسس یعنی پیدائش انڈرسٹوڈ ہے، اس میں ساری پیدائش کیا ہے. جی. جی. اب بات یہ ہے کہ جب موت کے وقت بھی بائبل دونوں کو بیٹے بول رہا ہے، ابراہیم السلام کے 2 بیٹوں نے دفنایا، اور اسماعیل علیہ السلام 14 سال بڑے تھے، تو جب 14 سال تک تو اکلوٹا بیٹا اسماعیل علیہ السلام تھے. اسحاق علیہ السلام تو کبھی بھی اکلوٹا بیٹا نہیں رہے ابراہیم السلام، کیونکہ دفنانے کے ٹائم میں بھی اسماعیل علیہ السلام موجود ہے. جی. دونوں بھائی جب موجود ہے تو جو پہلے پیدا ہوگا وہی اکلوٹا ہوگا نا. جی. اس کے لیے تو صرف مٹھائی نہیں بلکہ 2 من مٹھائی لے کے چلو بھائی سنانے کو. یہ بہت قیمتی نقطہ ہے. یہ تو غفلت میں ہے ان کا، ہمارے کو پکڑ ہوگا، ہم کو جہنم بھیجا جائے گا. تم نے سنایا کیوں نہیں؟ یہ کیا تم کو خالی نام شہرت کے لیے دیا تھا؟ یہ ہمارا فرض ہے، اور ہر مسلمان کا فرض ہے. جو مسلمان غفلت میں ہے، جو اس کے سب چیزوں کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے. جی. اب ادھر میں اور بھی بہت سارے آیت ہیں. یہ تو میں نے موت کا دے دیا شارٹ کٹ میں تاکہ پتہ چل جائے کہ وہاں تک ہے. اب درمیان میں کیا کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں. جی. سب سے پہلے تو پیدائش کہہ دیا، پھر موت کہہ دیا، اب زندگی کا لفظ. جی. اب یہ زندگی کا، اس کو بھی یونیورسل بنائیے. جی. جی. پہلا شارٹ برتھ تھا، جی. پھر ڈیتھ تھا، جی. اب یہ مختصر زندگی دو درمیان میں. اچھا، یہ ہے کہ ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ایک ہی دن ہوا. پیدائش باب 17-26، یعنی بائبل بھی اس کو بیٹا بولا اسماعیل السلام کو. جی. ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ایک ہی دن ہوا. جی. باپ بیٹے دونوں کا ختنہ ایک ہی دن بعد، تو اسماعیل السلام کو بیٹا بولا. بائبل نے بیٹا بولا. دوسرا ہے پیدائش باب 17 آیت 24-25، ابراہیم علیہ السلام 99 برس کا تھا جب اس کا ختنہ ہوا، اور جب اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ہوا تو وہ 13 برس کا تھا. یہ بھی بیٹا ہوا، بیٹا کا ختنہ ہوا جب وہ 13 برس کا تھا. بائبل نہیں اس کو بیٹا بول رہا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے پیدائش باب 21 آیت نمبر 13، مگر تیری لونڈی کی بیٹے کو بھی ایک بڑی قوم بناؤں گا کیونکہ وہ بھی تیرا نسل ہے. اور انگلش بائبل میں لکھا ہے وہ بھی تیرا بیٹا ہے.
وہاں تو بائبل کہہ رہا تھا بیٹا بیٹا، اب یہاں اللہ خود بول رہے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام سے بھی بہت نسل کریں گے، اس لیے کہ وہ بھی تمہارا بیٹا ہے. یعنی اللہ بھی اسماعیل علیہ السلام کو بیٹا بول رہے ہیں کہ وہ بھی تمہارا بیٹا ہے، اس سے بھی خوب نسل نکالیں گے. اب چوتھا مثال ہے پیدائش باب 21 آیت نمبر 11-12. اور جب سارا نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا اس سے ابراہیم کے لیے پیدا ہوا تھا، ٹھٹا کرتا تھا، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دو، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا. اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے خاطر یہ بات بڑی بری معلوم ہوئی. اچھا، ایک تو وہ بات پہلے والی کہ اسحاق علیہ السلام کو تو رات میں تحریف کی گئی کہ وہ ذبح کے لیے لے جائے گئے، لیکن بات اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ اکلوتا بیٹا، وہ خود کہہ رہے ہیں وہاں پر لکھنے والا، تحریف کرنے والا، تو اکلوتا بیٹا تو اسماعیل علیہ السلام ہی ہوئے بائبل کے لحاظ سے بھی. بالکل. تو وہ واقعہ جب وہ لے جا رہے ہیں ذبح کے لیے اسحاق علیہ السلام کو، وہ اس میں کہیں پر وہ ہے، وہ ابھی لیکن یہاں تک یہ ثابت ہو گیا کہ اگر اکلوتا بیٹا کوئی تھا تو اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام تھے. اسحاق علیہ السلام بائبل کے مطابق بات یہ ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اپنا اکلوتا بیٹا اسحاق کو لے جاؤ، یہ اسحاق جوڑ دیا گیا ہے. تحریف کرنے والا یہ تحریف اسحاق خالی جوڑ دیا، باقی سب چیز تحریف نہیں کیا. تحریف بغیر تحقیق، یہ تحریف بغیر تحقیق ہے. جی یعنی اس سے یہ بات اوکے. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ مزید بات کریں، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، میں لسانِ جوہر سے مسز نعیم بات کر رہی ہوں. جی مسز نعیم فرمائیے. میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں بہت شوق سے، ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام آپ کا جا رہا ہے. جی بہت اچھا بولتے ہیں آپ بھی، ستار صاحب بھی، باقی آپ کے جو ساتھ ہوتے ہیں. لیکن 2-3 پروگرام میں آپ نے شروع میں امن کے حوالے سے بات کی. جی بہت اچھا ٹاپک تھا، بہت اچھی آپ کی باتیں چل رہی تھی، لیکن اب آپ امن کے حوالے سے میں پچھلے پروگرام میں بھی دیکھا اور آپ کی جو بات چیت آپ کر رہے ہیں وہ ہٹ گئی ہے. اچھا اوکے، یعنی آپ چاہتی ہیں کہ ہم امن کو بھی موضوع رکھیں اور اس پر بات کرتے رہیں. جی بہت شکریہ، آپ کی بات ستار صاحب نے بھی سن لی ہے کہ امن و امان کے حوالے سے بات لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ امن کی بات ہر پروگرام میں ضرور کی جائے، نئے انداز سے کی جائے. مقصد تھا کہ پچھلے پروگرام میں بھی امن کا کچھ کم ذکر تھا، اور آج تو بالکل نہیں آج بھی ہم نے آر ایس ٹی او میں وہ امن کا نام نہیں. امن سے مقصد یہ ہے کہ امن لانے کا سب سے جو بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ آپس میں جو ڈفرینسز ہیں اس کو ختم کیا جائے. اور آر ایس ٹی او کا مقصد یہی ہے کہ یہ ڈفرینسز ختم کرنے کے لیے ہم مٹھائی اور پھول ساتھ لے کے جائیں اور حق بات اس کو سمجھائیں اور اس کا بھی سنیں. جو ڈفرینسز ہے وہ ختم ہوں گے، کیونکہ اگر وہ کنونسنگ بھی نہیں ہوگا، اگر فرض کیا اول تو ہم لے کے جائیں گے جو کنوکشن کا ہے، لیکن سمجھنے والے کے اوپر بھی ہوتا ہے نا. دوائی تو موجود ہے لیکن ہر ڈاکٹر صحیح دوائی پرسکرائب نہیں کرتا ہے. یہ دوائی کا قصور نہیں ہے، ڈاکٹر کا قصور ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو سمجھانے میں اتنے کامیاب نہیں بھی ہوں تو چونکہ ہمارا جو بات ہے وہ اتنا حق پہ مبنی ہے تو سامنے والا اگر کنونس نہیں ہوگا تو وہ کنفیوز ہوگا، اور جب کنفیوز ہوگا تو امن آئے گا. کیونکہ امن اسی وقت نہیں آتا جب کنفیوز نہیں ہوتا ہے، جب وہ غلط فہمی کا شکار اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور اس سے تھوڑا سا بھی ہٹ کے کچھ بات ہو تو لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو جب اس کے سامنے علم کا بارش ہو، علم کا سیلاب آئے گا تو وہ اپنے آپ کو اگر کنونس نہیں کرے گا تو کنفیوز ضرور کرے گا. اور کنفیوژن میں بھی اگر آرمی ہو تو لڑائی نہیں ہوتا ہے. آرمی کے لیے کنوکشن ضروری ہے. یہ پوائنٹ ہے آپ کا ہے جنگی حوالے سے اور حربی جو معاملات ہیں یہ تو ہے. اور اس کے ساتھ جیسے ابھی ہم بائبل پہ بات کر رہے تھے، اگر یہ باتیں ہم ان کی تحریف، اچھا تحریف کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جرمنی میں ایک ایسی تنظیم وجود میں آئی جس میں منحرف پادری، جسے ہم اپوسٹٹ، جو ان کے بشپس ہیں، پریسٹ ہیں، ان کے مبلغین تھے عیسائیوں کے، انہوں نے بھی اس گہرائی سے مطالعہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا، انہوں نے یہ کہا، میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں منحرف پادری بن گئے، آپ کی ایک الگ جماعت بن گئی ہے، سارے چرچ وغیرہ چھوڑ کر آپ یہاں پہنچ گئے، ایک الگ سے تنظیم بنائی. انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ بائبل میں کلام الہی باقی نہیں رہا،
چاہے وہ تورات ہو یا کوئی بھی ہو، اور لہٰذا ہم وہ بات کے کنفیوز ہیں، ہم کنفیوژن کے مرحلے میں کہ اب ہم کریں کیا۔ بائبل تو ہم نے خود پڑھی، 30-40 سال ہم نے پڑھائی لوگوں کو، اس کی تعلیم دی، اس کی تبلیغ کی، لیکن آج ہم اس بات پہ فائنل اس کو کر چکے، اس بات کو کہ بائبل میں کوئی کلام الہی باقی نہیں ہے۔ میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا مسلمان کم از کم اس طرح تو ریفیوز نہیں کر رہے بائبل کو، 20-30% کلام الہی اب بھی مسلمان واحد ہے دنیا میں جو عیسائیوں کے علاوہ، یہودیوں کے علاوہ، جو بائبل کو کم از کم 30% تسلیم کر رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کی تحقیق بہت سی کہ بائبل کی بہت سی ایسی آیات جو قرآنی آیات سے مطابقت رکھتی ہیں، جیسے فرعون کی ریسرچ اور دوسری، تو یہ مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں کو اور یہودیوں کو، مسلمانوں کے لیے اچھے جذبات رکھنے چاہیے کہ دنیا میں واحد قوم ہے جو کم از کم 30% بھی مان رہی ہے کہ بائبل، ادروائز تو دوسری دنیا تو سرے سے بائبل پہ یقین نہیں رکھتی، مسلمان اس کی تصدیق کرتے ہیں، تحقیق، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس پہ ریسرچ بھی کرتے ہیں۔ شاید دنیا میں واحد مسلمان قوم ہے جو بائبل کو لیتی ہے اور پڑھتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس موضوع کا ہمارے پاس اس سلسلے میں اور بھی سوالات ہیں، جس سے نہ صرف یہ کہ بائبل پڑھنے والوں کو جو اس شوق میں مطالعہ کرتے ہیں کہ بائبل کو بھی دیکھیں اس میں اللہ نے کیا لکھا ہے، ان کی رہنمائی ہوگی کہ کہاں کہاں تحریف ہے اور وہ درست بات کیا ہے، وہ آپ کی تحقیق ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے ایک سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے جس کا نام ہے آپ کی یاد میں۔ آپ کی یاد میں دراصل ان شخصیات کا ذکر ہے جنہوں نے عالم اسلام میں ایسے کارنامے انجام دیے جو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جو حق کی تلاش میں ہیں، حق کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے رہنمائی کا باعث بنے۔ وہ دیکھنے میں تو ایسا لگتا تھا کہ اسلام کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسلام کی باتوں کو سامنے لا رہے ہیں، لیکن جب وہ مباہلے اور وہ مناظرے، خاص طور سے مناظروں کی ایک لمبی داستان اس میں موجود ہے، جب وہ ہوئے تو اس کا فائدہ ہوا، اور غیر مسلموں کو اس سمجھنے میں موقع ملا کہ آج اگر کوئی واحد دین واحد اگر موجود ہے، اپنی اصلی صورت میں کوئی دین موجود ہے تو وہ اسلام ہے۔ احمد دیدات صاحب ایسی ہی ایک شخصیت تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر گفتگو کریں، ایک کالر کو ہم اپنے ساتھ شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اوکے، شاید لائن ڈراپ ہوئی ہے، تو آئیے چلتے ہیں ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب کی طرف۔ آپ ہمیں بتائیں گے اچھی باتیں احمد دیدات صاحب کی کہ کس طرح انہوں نے دنیا کو حق کی راہ دکھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام لأہلہا۔ گزشتہ پروگرامز میں آپ کی یاد کے حوالے سے مناظر اسلام عالمی شہرت یافتہ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قیمتی اور عظیم معرکۃ الآراء مناظرے کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کی تھیں، جس میں ایک عیسائی مناظر جرمنی سے جناب احمد دیدات نے مناظرہ کر کے یہ ثابت کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی توریت کی بیان کردہ پیشن گوئی پر پورا اترتے ہیں، اور توریت کی کتاب استثناء کے باب 18 کی آیت نمبر 18 کے حوالے سے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں، میں انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور جو میں اس سے کہوں گا وہ وہی ان سے کہے گا۔ ڈومنی نے اس حوالے سے اپنے دلائل پیش کی اور کہا کہ اس کی مصداق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے تھے، اور دونوں میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ جبکہ جناب احمد دیدات نے دلائل کا ایک انبار لگایا اور بتایا کہ نہیں، اس کی مصداق اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور میں نے گزشتہ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں وہ تمام دلائل تسلسل کے ساتھ پیش کیے تھے جو تیری مانند، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی مانند قرار دے رہا ہے، جن کا میں مختصر ہیڈنگ کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فطری ہوئی، ان کے ماں اور باپ دونوں تھے، انہوں نے شادی کی، انہیں قانون ملا، شریعت ملی، انہیں اقتدار ملا، اپنے ماننے والوں پہ حدود کا اطلاق کیا، اور بعین ہی یہی چیزیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں۔ آپ کے والدین، آپ کی شادی،
آپ کو نبوت, شریعت, قانون, احکام, اور پھر آپ نے ان کا نفاذ بھی فرمایا. اسی طرح دونوں کی فطری طریقے پر قدرتی زاویہ نگاہ سے وفات ہوئی, دونوں کی قبریں موجود ہیں. یہ مماثلت پائی جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں, جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مماثلت موسیٰ علیہ السلام کی نہیں پائی جاتی. 2 پوائنٹ جو بہت اہم ہیں, ایک یہ کہ حضرت موسیٰ نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے ماننے والوں کو یہ کہنا ہے کہ وہ خدا ہیں. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کے عقیدے کے مطابق آسمان پر تشریف لے گئے, انہیں اٹھا لیا گیا. یہاں میں احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ کے توریت کی اس پیشنگوئی کے حوالے سے باقی جو آیت کا فقرہ ہے, آیت کا جز ہے, جس میں فرمایا کہ میں اس کے منہ میں ان کے بھائیوں میں سے, میں ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند نبی بھیجوں گا. تیری مانند کے دلائل احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے بیان کیے. اور جب ان کے بھائیوں میں سے, تو یہاں بنی اسرائیل کو یہ حوالے سے کہا گیا کہ بنی اسرائیل میں نبی بھیجوں گا جو ان کے بھائیوں میں سے ہوگا, یعنی خود بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا, ان ہی میں سے نہیں ہوگا, بلکہ ان کے بھائیوں میں سے ہوگا. اور میں بہت خوشی محسوس کر رہا تھا جب جناب الیاس ستار صاحب حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد ہیں, دونوں کی مائیں الگ الگ ہیں. آپ نے حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی فرمائی, اور یہ 2 ایک نسلیں شروع ہوئیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی الگ نسل جو بنی اسماعیل کہلائی, اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل شروع ہوئی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتے بنی اسرائیل کہلائی. یہاں پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے, چنانچہ یہ ثابت ہوا کہ بنی اسرائیل کو جو کہا گیا تھا کہ ان میں ان کے بھائیوں میں سے نبی بھیجوں گا, تو وہ بنی اسرائیلی نہیں ہونا چاہیے, بنی اسماعیلی ہونا چاہیے, چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسری بات جو بہت اہم تھی کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. احمد دیدار ڈومنی سے کہتے ہیں اگر میں تم سے کہوں کہ کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, اور تم اسے دوہرا دو, تو گویا یہ نہیں ہوگا کہ میں نے اپنی بات تم سے کہلوائی. ڈومنی نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہوگا. تو کہا بس اسی طرح سے ذرا غور تو کرو کہ اللہ تعالیٰ قل کہتا ہے, اور یہ غار حرا کی وہ راہ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین آئے اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. نبی اکرم فرماتے ہیں ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. وہ دوہرا کے پھر یہی بات کہتے ہیں, آپ پھر وہی کہتے ہیں ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اور تیسری مرتبہ انہیں اپنے بھیجنے کے بعد جب کہتے ہیں پڑھیے, اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اب سمجھا گویا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہی کہلوانا چاہ رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ جبریل امین کو اپنا رسول, اپنا قاصد اور اپنا میسنجر بنا کر اپنا کلام حضرت نبی اکرم کے منہ میں ڈال رہا ہے. اور اگر ہم یہ بات جانتے ہیں, قرآن کریم کئی مقامات پر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے لیے فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. یعنی بائبل کو توریت کی بیان کردہ استثناء کی کتاب باب 18 کی آیت نمبر 18 میں وہ آخری جملہ کہ وہ ان سے وہی کہے گا جو میں ان سے کہلواؤں گا, یعنی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہیں گے. اور یہ میں یہاں پہ اپنے ناظرین کے لیے عظیم اسکالر جناب الیاس ستار صاحب کی اس حوالے سے ایک تحقیق کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا, کیونکہ میرے استاد محترم جناب ڈاکٹر شکیل اوچ کے مطابق فرماتے ہیں کہ یہ بہت خراب زمانہ ہے کہ جب لوگ دوسروں کی تحقیق کو اپنی تحقیق بنا کر پیش کرتے ہیں. جناب الیاس ستار صاحب فرماتے ہیں ایک اور مماثلت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے مابین ہے وہ یہ کہ دونوں کی اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. بین ہی اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ سے کلام کیا. باقی جتنے بھی انبیاء ہیں وہاں یہ مماثلت نہیں پائی جاتی. اور بین ہی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی توریت, اس توریت کی پہلی کتاب یعنی بائبل کی پہلی کتاب توریت ہے, اور توریت کی پہلی کتاب پیدائش ہے, جس میں ذکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام جو وصیت کر رہے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ جب تمہیں مصر سے نجات ملے تو تم میرا جسد خاکی یعنی میرا جسم مبارک اپنے ساتھ لے جانا. اور جب بحر قلزم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں وہاں پر ایک نبی کا جسد مبارک لے کر جا رہے ہیں, اور وہیں پر ایک اور لاش کی ابتدا ہو رہی ہے سبحان اللہ, جو آپ نے تحقیق حضرت الیاس ستار صاحب سے سنی ہے. تو قرآن کریم آخری کتاب ہے جی, توریت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب جس کی پہلی کتاب پیدائش میں تذکرہ ہے. جی, تو گویا کہ یہ ایک مماثلت ہے بڑی خوبصورت. یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ فرعون کی لاش کی ابتدا ہو رہی ہے اور یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک وہاں سے گزر رہا ہے. یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کا ذکر بائبل میں ہے اور فرعون کی لاش کے محفوظ کیے جانے کا ذکر قرآن حکیم میں ہے. یہ بہت بڑی مماثلت ہے, بہت بڑی مماثلت ہے. اور ماشاءاللہ آپ نے جتنی خوبصورت باتیں آج بتائی, ابھی یہ اس میں ظاہر تشنگی باقی ہے اس میں,
इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते हम इसे फिर जारी रखेंगे। बहुत सी बातें जो अहमद दिदात साहब की रिसर्च, साथ इराज सत्तार साहब ने जो उसमें इजाफा किया, अपनी रिसर्च माशाल्लाह उसमें पेश की, नाजरीन के लिए बेहद दिलचस्प है। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी। हक टीवी की पूरी टीम और डायरेक्टर ज़ुहैब सिद्दीकी साहब को और अपने मेज़बान डॉक्टर नाज़िर हुसैन को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।